जुनून माफिया का। अक्टूबर की ठंडी रात थी। चांद आसमान में पूरा चमक रहा था, लेकिन दिल्ली के एक पुराने मोहल्ले की हवेली के आंगन में आज एक ऐसी डील होने जा रही थी जो किसी की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। सफ़ेद सलवार कुर्ते में लिपटी, दुपट्टा सीने से कस कर थामे बैठी थी नूर फातिमा। बस 19 साल की एक मासूम लड़की, आंखों में डर, चेहरे पर मासूमियत और दिल में अनगिनत सवाल। माँ बाप के गुजरने के बाद वो अपने लालची चाचा चाची के पास पली थी। उन्हें नूर की पढ़ाई लिखाई या उसके सपनों से कोई मतलब नहीं था। उनकी नज़र सिर्फ पैसों पर थी। उस रात उन्होंने नूर को सजा धजा कर बैठा दिया। नूर समझी कि शायद कोई रिश्ता देखने आया है, मगर असलियत कुछ और ही थी। दरवाज़ा खुला, भारी कदमों की आहट, और फिर हवेली के भीतर दाखिल हुआ एक ऐसा शख्स जिसे देखकर दिल की धड़कनें रुक जाएं। लंबा कद, चौड़े कंधे, काली कमीज़ में लिपटा हुआ चेहरा जैसे संगमरमर की तरह सख्त, और आंखें ठंडी लेकिन गहरी। ये था अज़ान खान, 30 साल का वो माफिया बॉस जिसकी दहशत से पूरा शहर कांपता था। नूर ने कांपते हाथों से दुपट्टा और कसकर खींचा। अज़ान की नज़र जब उस पर पड़ी तो जैसे वक्त ठहर गया। उसने इससे पहले बहुत सी खूबसूरत लड़कियां देखी थीं, लेकिन नूर में उसे कुछ अलग ही दिखा, जिससे वो अपनी निगाहें नूर से हटा ही नहीं पा रहा था। उसकी सख्त निगाहें नूर को सिर से पांव तक देखने लगीं। एक ठंडी मुस्कान उसके होंठों पर उभरी और वो नूर की तरफ बढ़ा। नूर घबराकर पीछे हटी, लेकिन चाचा ने मुस्कुराते हुए कहा, अज़ान साहब, आपको लड़की पसंद आई? अज़ान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस नूर की ठुड्डी को अपनी उंगलियों से पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया और धीमी मगर बेहद हुक्म भरी आवाज़ में बोला, कल निकाह है, बस फैसला हो गया। नूर का दिल जो ज़ोर से धड़क उठा, लेकिन मैं, वो कुछ कहना चाहती थी, मगर उसकी बात अधूरी रह गई। अज़ान ने उसके होंठों पर उंगली रख दी। चुप, अब से तुम्हारे फैसले तुम नहीं करोगी नूर। तुम्हारी ज़िंदगी अब सिर्फ मेरे हुक्म से चलेगी। चाचा चाची की आंखों में चमक थी, उन्हें तो सिर्फ दौलत दिख रही थी। उसके बाद अज़ान ने वहाँ खड़े सभी लोगों को जाने का इशारा कर दिया। सब सर झुका के वहाँ से चले गए, लेकिन जब नूर ने बाहर जाने के लिए आगे कदम बढ़ाया ही कि तभी अज़ान की एक रौबदार आवाज़ आई, नहीं, तुम नहीं, तुम्हें जाने को नहीं बोला मैंने। नूर के लिए ये पल किसी कैद से कम नहीं था। वो डर रही थी, और डरना भी चाहिए। आखिर उसके सामने अज़ान जो खड़ा था, जिससे सब डरते थे, कोई उसके आगे सिर तक उठाने की हिम्मत नहीं करता था। नूर ने पहले कभी अज़ान को नहीं देखा था, सिर्फ उसके खौफनाक किस्से ज़रूर सुने थे, जिसे नूर को अज़ान के नाम से भी बहुत डर लगता था। अज़ान ने नूर की तरफ कदम बढ़ाया तो नूर ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन अज़ान ने उसकी कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि नूर का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। छोड़ दीजिए, नूर ने धीमी कांपती आवाज़ में कहा। अज़ान उसके और करीब आ गया। उसकी सांसें नूर के चेहरे से टकराने लगी। वो उसके कान के पास झुककर बुदबुदाया, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें कभी छोड़ दूंगा? नूर, अब से तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। नूर की आंखों में आंसू भर आए। उसने कांपते होंठों से कहा, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। ये सुनते ही अज़ान की आंखें खून की तरह लाल हो गईं। उसने उसकी ठुड्डी कस कर पकड़ ली और सख्त आवाज़ में कहा, मेरी ज़िंदगी में पहली बार कोई चीज़ मुझे सच में चाहिए और मैं उसे छोड़ दूँ? कभी नहीं। तुम मेरी बनोगी,
चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो। उसने अपने अंगूठे से नूर के होंठों को छुआ और अगले ही पल जिद और गुस्से में अपने होंठ उस पर रख दिए। नूर ने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की। वो तड़प रही थी, धक्का दे रही थी, लेकिन अजान की बाहों में उसकी मजबूती और बेबसी साफ झलक रही थी। वो किस ज़बरदस्ती थी, लेकिन उसमें अजान का जुनून, उसका पज़ेज़िव हक और उसका गुस्सा सब कुछ उतर आया था। नूर की आंखों से आंसू बह निकले। उसका दिल टूट रहा था, लेकिन उसी पल कहीं गहराई में उसका दिल कांप भी उठा था। उस रात नूर अपने कमरे में बंद होकर रो रही थी, जबकि अजान हवेली की खिड़की से बाहर शहर को देख रहा था। उसकी आंखों में वही जुनून था। दुनिया की हर चीज़ मैंने ख़रीदी है, लेकिन तुम नूर, तुम्हें पाने के लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा। अगला दिन सुबह की पहली किरण अभी हवेली के आंगन में फैली ही थी कि नूर की ज़िंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हो गई। सफ़ेद और लाल रंग की दुल्हन की पोशाक में सजी वो कमरे के कोने में बैठी थी, चेहरा ढका हुआ, आंखों में आंसू और दिल में तूफ़ान। उसके चाचा चाची ने एक भी बार उससे नहीं पूछा कि वो क्या चाहती है। उनके लिए तो ये निकाह एक सौदा था, और सौदा जितना बड़ा उतना अच्छा। निकाह का पल मौलवी साहब ने कुरान की तिलावत की। सब लोग बैठे थे और कमरे के बीचों बीच अजान शेर की तरह बैठा था। उसका चेहरा कठोर, आंखें ठंडी, मगर उसमें एक ख़तरनाक चमक थी। मौलवी ने सवाल किया, क्या आप नूर फातिमा अजान खान को अपना शौहर कबूल करती हैं? नूर की सांसें अटक गईं, आंसू गले से बह निकले, उसके होंठ कांप रहे थे। मैं चाचा की आंखें उस पर टिकी, चाची की थ्यूरियाँ चढ़ीं और अजान की निगाहें आग उगल रही थी। अगले ही पल अजान ने अपनी भारी आवाज़ में कहा, कबूल करेगी, ये मेरा हुक्म है। नूर की तो जैसे रूह कांप उठी। डर, बेबसी और दबाव ने उसे बोलने पर मजबूर कर दिया। उसने टूटी आवाज़ में कहा, कबूल है। 3 बार ये लफ्ज़ निकले और फिर एक ताली बजते ही उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। वो अब अजान की बीवी थी। ना चाहते हुए भी अब उसका और अजान का रिश्ता जुड़ चुका था। ऐसे ही दिन बीता और रात हुई। रात को हवेली का सबसे बड़ा कमरा फूल और रोशनी से सजाया गया था। नूर भारी लहंगे में चेहरा घूंघट से ढका बिस्तर पर बैठी थी। दिल में डर की लहरें उमड़ रही थीं। तभी दरवाज़ा खुला। अजान की भारी चाल कमरे में गूंजी। वो शेर की तरह कमरे में दाखिल हुआ और दरवाज़ा बंद कर दिया। कमरे में सिर्फ उनकी सांसें थीं और शमा की हल्की रोशनी। अजान धीरे धीरे आगे बढ़ा और नूर के सामने आकर रुका। उसने घूंघट को हटाया। नूर की आंखों से आंसू बहने लगे। मत रो नूर, अजान ने धीमी मगर सख्त आवाज़ में कहा। आज से तुम सिर्फ मेरी हो और मैं अपना हक लेने आया। नूर ने कांपते हुए कहा, मैं तैयार नहीं हूँ, प्लीज़। ये सुनकर अजान की आंखों में गुस्सा चमक उठा। उसने नूर का हाथ पकड़कर उसे अपने सीने से खींच लिया। तैयार होना तुम्हारा काम नहीं, तुम्हें मेरी बीवी बनाया है मैंने, और अब तुम्हें अपना बनाऊंगा, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। नूर ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अजान की पकड़ बहुत मजबूत थी। उसने उसकी ठुड्डी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया और अपनी जलती नज़रों से उसे देखा। इतनी मासूमियत, इतनी खूबसूरती, नूर, तुम मुझे पागल कर रही हो। उसने धीरे धीरे उसके होंठों पर अपना हाथ फेरा और अगले ही पल अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए। नूर ने धक्का दिया, रोई, मगर अजान ने उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसका किस ज़बरदस्ती था, मगर उसमें एक अजीब सा जुनून था, जिसे वो नूर को पूरी तरह अपने अंदर समा लेना चाहता हो।
نور کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، لیکن اس کا دل بھی زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ اذان نے اس کے گالوں، اس کے ماتھے، اس کی پلکوں پر ایک ایک کر کے زبرن کس کیا۔ اس نے دھیرے سے اس کے کان کے پاس کہا، اب تم میری ہو نور، پوری طرح میری، اور میں کسی اور کو تمہاری طرف دیکھنے بھی نہیں دوں گا۔ جب نور نے ڈر اور غصے میں کہا، میں آپ کو کبھی اپنا شوہر نہیں مانوں گی، تو اذان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کی آنکھوں میں جھانکا اور غرایا، زندگی میں بہت لوگوں کو کھویا ہے میں نے، لیکن تمہیں کھونے کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ چاہو یا نہ چاہو تم میری ہو اور میری ہی رہو گی۔ اس نے اسے پھر سے اپنے پاس کھینچا اور اس بار اور بھی گہرائی سے اسے چوم لیا۔ نور کی روح کانپ اٹھی، اس کی سانسیں تھم سی گئیں۔ کمرہ نور کی سسکیوں اور اذان کی بھاری سانسوں سے بھر گیا۔ اس رات نور روتے روتے تھک گئی اور اذان اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا، میں نے تجھے پا لیا ہے نور، اب تو میری قید میں ہے اور اس قید سے تو کبھی باہر نہیں جا پائے گی۔ اذان نے جو کیا اس سے اس کا برا لگ رہا تھا۔ اس نے نور کے ساتھ زبردستی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اذان جس دنیا سے ہے وہاں پیار کا مطلب زبردستی چھیننا ہی ہوتا ہے۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اسے بس سب سے اپنی مرضی کی چیز چھیننا اور حاصل کرنا ہی سکھایا گیا تھا۔ اصل میں پیار کیا ہوتا ہے؟ جب کسی سے پیار کرو تو اس کے ساتھ کیسے بیہیو کرو، اسے تو یہ سب پتہ ہی نہیں تھا۔ اگلی صبح کی ہلکی روشنی پردے سے چھن کر کمرے میں آ رہی تھی۔ نور بستر کے کونے میں دبکی بیٹھی تھی۔ رات کے حادثے کے بعد اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا، اگر اسے اپنی عزت اور آزادی بچانی ہے تو اسے اس حویلی سے بھاگنا ہی ہوگا۔ نور نے دھیرے دھیرے دروازہ کھولا۔ گلیاروں میں سناٹا تھا۔ اس نے چپ چاپ اپنی چوڑیاں اتار دیں تاکہ آواز نہ ہو اور ننگے پاؤں نیچے سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ دل دھک دھک کر رہا تھا، ہر کونا ڈراونا لگ رہا تھا۔ گیٹ تک پہنچتے ہی اس کی آنکھوں میں جیسے چمک آ گئی۔ بس کچھ قدم اور پھر میں آزاد ہو جاؤں گی۔ لیکن تبھی پیچھے سے بھاری جوتوں کی آہٹ گونجی۔ کہاں جا رہی ہو نور؟ اس کی روح کانپ گئی۔ اذان وہاں کھڑا تھا، ٹھنڈی آنکھوں سے اسے گھورتا ہوا۔ نور ڈر سے کانپتے ہوئے بولی، میں تو بس۔ اذان غصے سے اس کی طرف بڑھا اور اگلے ہی پل اس نے نور کی کلائی کس کر پکڑ لی۔ بھاگنے کی ہمت کیسے ہوئی تمہیں؟ اس کی پکڑ اتنی مضبوط تھی کہ نور کی تو چیخ ہی نکل گئی۔ چھوڑ دیجیے مجھے، میں آپ کی قیدی نہیں ہوں۔ اذان کی آنکھوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے جھٹ سے نور کو اپنی طرف کھینچا اور اسی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے پوری طرح سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ قیدی نہیں نور، تم میری بیوی ہو، اور بیوی اگر بھاگنے لگے تو شوہر کا حق بنتا ہے کہ اسے اور بھی قریب کر لے۔ نور نے زور لگایا خود کو چھڑانے کا، لیکن اذان نے اسے دیوار سے ٹکا کر دونوں ہاتھوں کو اوپر قید کر لیا۔ اس کے چہرے پر غصہ اور جنون دونوں صاف تھے۔ تم سوچتی ہو میں تمہیں جانے دوں گا؟ نور، اب تمہارے جسم پر صرف میرا حق ہے اور تمہاری سانسیں بھی صرف میری ہیں۔ اس نے جھک کر اس کے گال پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ نور نے روتے ہوئے چہرہ گھمایا، لیکن اذان نے اس کی ٹھڈی پکڑ کر اس کا چہرہ زبردستی سیدھا کیا اور اس کے ہونٹوں پر کس کر چوم لیا۔ یہ کس غصے، درد اور پاگل پن سے بھرا تھا۔ نور تڑپتی رہی، دھکا دیتی رہی، مگر اذان کا جنون اور گہراتا گیا۔ اس نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، گردن پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ نور کی سسکیاں اس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھیں،
لیکن اذان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے اس کے کان کے پاس فسفسایا، اگر پھر سے بھاگنے کی کوشش کی نور، تو میں تمہیں اس طرح اپنا بناؤں گا کہ تم دوبارہ کبھی سوچ بھی نہیں پاؤ گی۔ نور کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن دل کہیں نہ کہیں اس کے ہر اسپرش سے تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ ڈر اور پوزیسو لو کی گرفت میں پھنس چکی تھی۔ اذان نے اسے اپنی باہوں میں کس کر بھینچ لیا اور دھیرے سے کہا، تمہارا وجود میری قید میں ہے نور، اور یہ قید عمر بھر کی ہوگی۔ نور نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کے آنسو اور اذان کی گرم سانسوں کے بیچ ایک عجیب سا رشتہ بننے لگا، ایک رشتہ جو زبردستی سے شروع ہوا تھا مگر دھیرے دھیرے محبت میں بدلنے کی جڑیں جما رہا تھا۔ شام کے 7 بجے تھے۔ حویلی کے بڑے ہال میں چہل پہل تھی۔ نور اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، لیکن اس کا دل بری طرح گھبرایا ہوا تھا۔ دروازہ اچانک کھلا اور اذان اندر آیا۔ وہ پوری طرح بلیک سوٹ میں تھا، اس کے چہرے پر وہی سرد اور خطرناک نظریں۔ تیار ہو جاؤ، آج رات کی پارٹی میں تم میرے ساتھ چلو گی، نور نے کانپتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں وہاں نہیں جاتی۔ اذان نے اس کے پاس آ کر اس کا چہرہ اپنی انگلیوں سے اٹھایا۔ تم چاہو یا نہ چاہو، لیکن اب تم میری بیوی ہو، اور آج پوری دنیا دیکھے گی کہ اذان مرزا کی ملکہ کون ہے۔ نور نے انکار کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن اذان نے الماری سے ایک خوبصورت ریڈ گاؤن نکال کر اس کی طرف پھینک دیا۔ اسے پہن لو۔ میں یہ نہیں پہنوں گی، نور نے دھیمے سور میں کہا۔ اگلے ہی پل اذان نے اس کی باہ پکڑ کر اسے آئینے کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اس کے کان کے پاس جھک کر فسفسایا، مت بھولو نور، تمہارا ہر رنگ، ہر لباس اب میری مرضی سے ہوگا، اور آج رات میں چاہتا ہوں کہ سب تمہیں میری شان کی طرح دیکھیں۔ نور رو پڑی، لیکن اذان نے اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے پوچھ دیے اور کہا، آنسو بہانے سے کچھ نہیں بدلے گا، اب تم میری دنیا کا حصہ۔ اس کے بعد نور کیا ہی بولتی، بس چپ چاپ تیار ہونے چلی جاتی۔ کچھ دیر بعد ایک بہت بڑے ہوٹل کے ہال میں پارٹی کی چمک دمک اپنی جگہ تھی۔ ہال میں بزنس ٹائکون، پالیٹیشینز اور مافیا سردار اکٹھا تھے۔ جیسے ہی اذان نور کا ہاتھ تھام کر اندر داخل ہوا، سب کی نظریں اسی پر ٹک گئیں۔ لال گاؤن میں نور بے حد حسین لگ رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر معصومیت اور ڈر صاف جھلک رہا تھا۔ کچھ لوگ فسفسا رہے تھے، یہ لڑکی کون ہے؟ کیا اذان کی کوئی نئی بیوی؟ اذان نے سب کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے نور کو مضبوطی سے اپنی باہوں میں تھام لیا اور اونچی آواز میں کہا، یہ نور ہے، اذان مرزا کی بیوی، میرا گرو، میری ملکہ۔ پورا ہال ایک پل کو خاموش ہو گیا۔ سب بس منہ پھاڑے اذان کی بیوی کو ہی دیکھ رہے تھے۔ کتنی خوبصورت تھی وہ، آدمی تو کیا، عورتیں بھی نور کی خوبصورتی اور اس کی قسمت سے جل رہی تھیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں ان لوگوں نے کئی بار اذان کو اپنی اداؤں کے جال میں پھنسانے کی کوشش کی تھی، لیکن اذان نے کبھی کسی کو بھاؤ تک نہیں دیا تھا۔ اس کے بعد سب پارٹی میں بزی ہو گئے۔ تبھی پارٹی کے دوران ایک بزنس پارٹنر ریحان نور سے ہلکی سی مسکان کے ساتھ ملا۔ میڈم، آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ نور نے سنکوچ میں ہلکا سا سر جھکا دیا، لیکن اذان کا تو خون کھول اٹھا۔ اس نے نور کی کمر کس کر پکڑی اور ریحان کی طرف گھورتے ہوئے کہا، نظریں نیچے رکھو، یہ صرف میری ہے۔ ریحان سک پکا گیا اور ترنت ہی وہاں سے پیچھے ہٹ گیا۔
نور نے گھبرا کر اذان کے ہاتھ چھڑانے کی بہت کوشش کی، لیکن ہر بار کی طرح اس بار بھی اس کی کوشش ناکام ہوئی۔ تب نور نے ایک گہری سانس لے کر کہا، چھوڑیے ہمیں، لوگ ہنسیں گے ہمیں ایسے دیکھیں گے تو۔ اذان اس کے کان کے پاس جھک کر بولا، مجھے پرواہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ سب کو پتہ چلے کہ تم صرف میری ہو نور، تمہاری مسکان، تمہاری سانسیں، یہاں تک کہ تمہاری پرچھائی بھی صرف میری ہے۔ تم خاموش، نور خاموش کھڑی بس اذان کو دیکھ رہی تھی، اور ایسے ہی شام بیت جاتی ہے۔ پارٹی ختم ہوتے ہی اذان نور کو گاڑی میں بیٹھا کر حویلی واپس لایا۔ گاڑی سے اترتے ہی اس نے نور کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور سیدھے کمرے میں لے آیا۔ اس بیچ نور نے چھوٹنے کی بہت کوشش کی، لیکن اذان کے سامنے وہ ہار جاتی تھی۔ تب نور نے ڈرتے ہوئے اذان سے کہا، مجھے چھوڑ دیجیے، میں تھک گئی ہوں۔ اذان نے اسے بستر پر دھیرے سے رکھا اور اس کے اوپر جھک گیا۔ تمہاری تھکان مٹانے کا حق بھی صرف میرا ہے۔ اس نے اس کے چہرے کو ہتھیلی میں لے کر اس کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھا، پھر اس کے ہونٹوں پر اپنی کساوٹ بھری محبت اتار دی۔ نور تڑپتی رہی، دھڑکنوں سے جوجھتی رہی، لیکن اذان کا جنون جیسے رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس کے ہر کس میں پوزیسیونیس اور دیوانگی صاف چھلک رہی تھی۔ دھیرے دھیرے نور کی کوشش کم ہوتی گئی، اس کی سانسیں تیز ہو گئیں اور دل کی دھڑکنیں اذان کے سینے سے ٹکرانے لگیں۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، جسے خود کو اس کے حوالے کر دیا ہو۔ اذان نے اس کی سسکیوں کے بیچ کہا، تم میری ہو نور، اور اب زندگی بھر میری رہو گی۔ نور کی آنکھوں سے پھر آنسو جھلک پڑے، لیکن اس بار اس نے صرف ڈر نہیں تھا، کہیں نہ کہیں ایک انکہا احساس بھی چھپا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی، حویلی کے کمرے میں اندھیرا پھیلا تھا۔ نور کھڑکی کے پاس کھڑی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان صاف تھے۔ اذان کمرے میں داخل ہوا، وہ ہمیشہ کی طرح رعبدار اور سخت انداز میں تھا۔ کس کا انتظار کر رہی ہو؟ اس کی بھاری آواز وہاں پہ گونجی۔ نور پلٹی اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں غصہ اور درد ایک ساتھ نظر آیا۔ مجھے تم سے نفرت ہے، نور چلائی۔ تم نے میری زندگی برباد کر دی، میرے چاچا چاچی نے مجھے بیچ دیا اور تم نے مجھے قیدی بنا لیا۔ میں نے تم سے کبھی محبت نہیں کی اور نہ کبھی کروں گی۔ یہ سنتے ہی اذان کی آنکھوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ وہ تیز قدموں سے نور کی طرف بڑھا اور اس کی کلائی کس کر پکڑ لی۔ نفرت، یہ شبد زبان پر لانے کی ہمت دوبارہ مت کرنا نور۔ اس کی آواز دھیمی لیکن زہریلی تھی۔ نور کانپتے ہوئے بولی، یہ سچ ہے، تم صرف ایک ظالم انسان ہو۔ تم مجھے اپنی ہوس کا شکار بنا رہے ہو۔ تم کبھی مجھ سے سچا پیار نہیں دے سکتے۔ اذان کا چہرہ لال ہو گیا۔ اس نے غصے میں نور کو دیوار سے زور سے لگا کر قید کر لیا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں پیار نہیں دے سکتا؟ تو سنو، تمہیں اس دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی چاہے گا تو وہ اذان ہوگا، لیکن تمہارا ہونا، تمہارا سانس لینا بھی میری مرضی سے ہوگا۔ اس نے نور کے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے تھام لیا۔ اس کی پکڑ اتنی مضبوط تھی کہ نور کو درد ہونے لگا تھا۔ اذان اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، تمہاری نفرت مجھے اور بے چین کرتی ہے نور۔
تم چاہیں جتنی بار مجھے دھکیلو، جتنا چاہیں مجھ سے دور بھاگو، میں تمہیں اپنی باہوں میں قید کرتا رہوں گا، کیونکہ تم صرف میری ہو، صرف میری۔ اس کے بعد اس نے اچانک اپنے ہونٹ نور کے ہونٹوں پر رکھ دیے۔ اس کی دیوانگی، اس کا غصہ، اس کی پوزیسو محبت سب اس کس میں اتر گیا۔ نور نے ورودھ کیا، اسے دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن اذان کا جنون پہاڑ جیسا مضبوط تھا۔ اس کے آنسو گالوں پر لڑکتے رہے اور اذان ان آنسوؤں کو اپنے ہونٹوں سے چومتا گیا۔ کچھ دیر بعد نور نے خود کو پوری طرح تھکا ہوا محسوس کیا۔ اس کی تازہ سانسیں تیز چل رہی تھیں، دل بے قابو دھڑک رہا تھا۔ اس نے اذان کو دھکیلتے ہوئے چیخ کر کہا، کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ کیوں مجھے اپنا بنا رہے ہو جب میں تمہیں نہیں چاہتی؟ اذان نے اس کی ٹھڈی پکڑ کر اسے اوپر کی طرف دیکھنے پر مجبور کیا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ایک دن تم مجھے چاہو، اور اس دن نور تم خود کہو گی کہ اذان میں صرف تمہاری۔ اس کی آواز میں اتنا بھروسہ اور جنون تھا کہ نور خاموش رہ گئی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کانپ گئی۔ اچانک اذان کا چہرہ تھوڑا نرم پڑا۔ اس نے دھیرے سے نور کے بالوں کو سہلایا اور بولا، تمہیں لگتا ہے میں صرف زبردستی کرتا ہوں، لیکن سچ یہ ہے کہ تمہارے بنا میں ادھورا ہوں۔ تمہاری نفرت مجھے مار ڈالتی ہے نور۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں صرف تب سے جانتا ہوں جب سے تمہیں تمہارے چاچا کے ساتھ دیکھا تھا۔ نہیں نور، میں تمہیں تب سے جانتا ہوں جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا بازار میں۔ تم کچھ غریب بچوں کو کھانا کھلا رہی تھی۔ تمہاری سادگی، تمہارا یہ معصوم دل مجھے تمہاری طرف دیکھنے کو مجبور کرتا گیا، اور میں روز اسی وقت بازار میں صرف تمہیں دیکھنے آتا تھا۔ پتہ ہی نہیں چلا کب تم اس دل میں بس گئی، اور اگر اسے پیار کہتے ہیں تو ہاں، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے نور کے ماتھے پر ایک گہرا لیکن نرم کس کیا۔ نور نے اپنی پلکوں کو بند کر لیا۔ اس کا دل ڈر اور محبت کے بیچ کہیں الجھا ہوا تھا۔ حویلی کی راتیں اکثر شورگل اور بندوقوں کی آوازوں سے گونج اٹھی تھی، لیکن اس رات حویلی عجیب سی خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ نور اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں کے حادثے اس کے دل اور دماغ میں طوفان مچا رہے تھے، لیکن اچانک باہر سے گولیوں کی آواز گونجی۔ وہ ڈر سے سہر اٹھی۔ دروازہ کھلا اور اذان لہو لہان حالت میں اندر آیا۔ اس کی شرٹ خون سے بھیگی تھی۔ نور کی چیخ نکل گئی، یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ اذان درد سے کراتے ہوئے بستر پر گر پڑا۔ اس کی سانسیں بھاری تھیں۔ نور کا دل کانپ گیا۔ وہ دوڑ کر اس کے پاس گئی۔ ہمت رکھو، میں ابھی پانی اور دوا لاتی ہوں۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے گھاؤ صاف کیے، کانپتے ہاتھوں سے پٹی باندھی۔ ہر بار جب وہ اس کی چھاتی پر کپڑا رکھتی، اذان کی تیز نظریں اسے گھورتی۔ مجھ سے ڈرتی ہو پھر بھی میری دیکھ بھال کر رہی ہو، کیوں نور؟ اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ نور کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ کیونکہ میں انسانیت سے مجبور ہوں۔ تم چاہیں جتنا ظالم ہو، لیکن اس حالت میں تمہیں تڑپتے ہوئے میں دیکھ نہیں سکتی۔ اذان کی آنکھوں میں ایک پل کو ایک عجیب سا درد تیر گیا۔ وہ بستر پر لیٹے لیٹے بولا، تمہیں لگتا ہے میں ظالم ہوں، لیکن نور، میں نے یہ راستہ خود نہیں چنا تھا۔ نور نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ اذان کی آواز بھاری ہو گئی۔ جب میں صرف 15 سال کا تھا، تب میرے سامنے میرے ماں باپ کو دشمنوں نے گولی مار دی تھی۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، اس دن سے میری زندگی بدل گئی۔ مجھے بندوق کرنی پڑی، مجھے یہ راستہ چننا پڑا۔ مافیا باس میں شوق سے نہیں بنا، مجبوری سے بنا ہوں۔ نور کا دل جیسے چیر گیا۔
اس نے پہلی بار اذان کو صرف ایک بے رحم انسان نہیں بلکہ ایک ٹوٹا ہوا انسان دیکھا۔ نور کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اس نے ہلکی آواز میں کہا، اگر ایسا ہے تو تم دوسروں کی زندگی کیوں برباد کرتے ہو؟ میرے ساتھ کیوں زبردستی کی؟ اذان نے اپنی تھکی آنکھیں اس کی طرف اٹھائیں۔ کیونکہ میں تم سے پہلی بار ملا تو لگا کہ میری ٹوٹی ہوئی زندگی میں کوئی روشنی آئی ہے۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں تم بھی مجھ سے چھین نہ لی جاؤ، اس لیے میں تمہیں باندھ لیا زبردستی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا درد اور ایک جنون تھا۔ نور کے دل میں پہلی بار اس کے لیے نفرت کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی ہمدردی بھی جگی۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گئی اور دھیرے سے اس کے ماتھے پر کپڑا رکھا۔ اذان نے اس کی کلائی پکڑ لی اور ہلکی مسکان کے ساتھ بولا، تمہارے ہاتھوں کی چھوئن میں سکون ہے نور، قسم سے اگر میری زندگی میں کوئی دوا ہے تو وہ تم ہو۔ نور کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ اس نے اپنی نظریں جھکا لی، لیکن اس کے دل میں پہلی بار اذان کے لیے نرمی اتر چکی تھی۔ صبح کی دھوپ کمرے میں پھیلی تھی۔ اذان ابھی بھی بستر پر لیٹا ہوا تھا، اس کے زخم پٹی میں چھپے ہوئے۔ نور اس کے پاس بیٹھی تھی، دھیرے دھیرے اس کے ماتھے پر پسینہ پوچھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی شانتی تھی، جسے وہ اب ڈر اور نفرت سے زیادہ چنتا اور ہمدردی محسوس کر رہی ہو۔ اچانک اذان نے آنکھیں کھولی۔ اس کی نظریں سیدھا نور پر پڑی۔ تم پوری رات میرے پاس بیٹھی رہی؟ نور نے ہلکی آواز میں کہا، ہاں، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ پتہ نہیں کیوں میں بے چین ہو جاتی۔ اذان کی آنکھوں میں ایک چمک سی آئی۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نور، تم میری دنیا ہو، تم نہیں سمجھ سکتی کہ تمہارے بنا میں کیا ہوں۔ نور نے اس کی پکڑ ڈھیلی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کا دل بہت تیز دھڑک رہا تھا۔ اگر تم سچ میں مجھے اپنی دنیا مانتے ہو، نور نے دھیرے سے کہا، تو مجھے درد مت دو اذان، میرے ساتھ زبردستی مت کرو، مجھے اپنے دل سے چاہو، اپنی روح سے۔ اذان خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے نور کی انگلیوں پر ہلکا کس کیا اور کہا، میں کوشش کروں گا نور، تمہارے لیے بدلنے کی کوشش ضرور کروں گا۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، پھر اذان نے نور کا چہرہ اپنی ہتھیلیوں میں لیا۔ لیکن یاد رکھنا، چاہے میں بدلوں یا نہ بدلوں، تم صرف میری رہو گی، میں تمہیں کسی اور کی آنکھوں میں دیکھنے بھی نہیں دوں گا۔ اس کی آواز میں وہی پوزیسو جنون جھلک رہا تھا۔ نور نے کانپتے ہوئے کہا، اگر تمہیں سچ میں مجھ سے پیار ہے تو مجھے کھونے کا ڈر مت دکھاؤ، مجھے اپناؤ۔ اذان اس کی بات سنتے ہی جھک گیا اور اس کے ماتھے پر دھیرے دھیرے کس کیا، پھر اس کی پلکوں پر، گالوں پر اور آخر میں اس کے ہونٹوں پر ایک نرم مگر گہرا کس دیا۔ یہ کس زبردستی کا نہیں بلکہ محبت کا تھا۔ نور کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ اس کا دل پہلی بار اذان کی باہوں میں سکون محسوس کر رہا تھا۔ اس رات نور اس کے پاس بیٹھی رہی اور اذان نے اس کی گود میں سر رکھ کر نیند لی۔ نور اس کی طرف دیکھتی رہی اور اس کے دل میں پہلی بار خیال آیا، شاید یہ ظالم انسان سچ میں ٹوٹا ہوا ہے اور شاید میری محبت ہی اس کی دوا بن سکتی ہے۔